बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। हम यहाँ पढ़े थे सुंदस जबीन का मुकम्मल नावल काफ़िले राह भूल जाते हैं। हमने उसका एक हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम उसका अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़िले राह भूल जाते हैं, तहरीर सुंदस जबीन। आज शाह फजल को लाहौर जाना था, इसे उसको तैयार होने में मदद देना थी। वो वापस मर्दान खाने की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में आई तो वो अभी तक बेखबर सो रहा था। उसने आहिस्तगी से उसका शाना हिलाया। शाह साईं उठ जाएं, आपको लाहौर जाना है, वो आहिस्तगी से बोली। वो थोड़ा सा कसमसाया, फिर आंखें खोल दी। कपड़े निकाल दो मेरे, वो लिहाफ परे करता उठ बैठा। जी क्या पहनेंगे, वो लिहाफ समेटते हुए बोली। शलवार सूट निकाल दो, वो वॉशरूम की सिमत बढ़ते हुए बोला। अरबिया सर हिलाती हुई अलमारी की सिमत बढ़ गई। कुछ देर बाद वो क्रीम कलर के शलवार सूट में मलबूस ब्राउन बास्केट पहने लौटा तो बिल्कुल रवायती जागीरदार लग रहा था। बेपनाह वजीहा व शकील, स्याह गीले बाल माथे पर बिखराए, वो वाकई गज़ब ढा रहा था। अरबिया चंद पल उसे यकटुक देखती रही, फिर ये सोचे बगैर कि वो भला का ज़ीरक था, कैसे महसूस ना करता, फ़ौरन पलटा। उसे अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया। बस हार बैठी हो दिल, वो तमसखर से हंसा। अरबिया के सीने में जैसे किसी ने जहर आलूद खंजर पेवस्त कर दिया। उसका रंग पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख। वो खामोशी से सर झुकाकर गीला तौलिया उठाने लगी। उससे पहले कि वो बाहर निकलती बाजू उसकी गिरफ्त में आ गया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। उसके लहजे में महफूज होने वाली कैफियत थी। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने अरबिया का बाजू छोड़ दिया। अरबिया ने बेदर्दी से होंठ काटे। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और नुदरत अंदर आ गई। सलाम साईं, सुबह बखैर। उसने कलियों के छोटे छोटे ढेर साइड टेबल पर रखे और वापस मुड़ गई। नाश्ता करेंगे? अरबिया ने मौका गनीमत देखकर बात बदली। नहीं, चाय ले आओ। वो भी मुड़कर बाल बनाने लगा। अरबिया शुक्र करती बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो चाय ले आई। वो दाएं हाथ से मग थामे सोफे पर बैठकर बाएं हाथ से मोबाइल पर कोई नंबर मिलाने लगा। अरबिया ने उसके मोज़े निकाले और ज़मीन पर बैठकर जूते पहनाने लगी। तुम्हारे वालिद साहब का फ़ोन आया था। शाह फजल ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। तुम बात करना चाहो तो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। उसने मोबाइल अरबिया की तरफ बढ़ाया। वो करंट खाकर पीछे हटी। नहीं, मैंने नहीं करना बात। मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को दाव पर लगा दिया। उसका तनफ़ुस बेतरतीब था। वो बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें यकलख्त आंखों से लबालब भर गई थी। शाह फजल ने लापरवाही से शाने झटके और मोबाइल जेब में डालकर उठ गया। फ़ी अमान अल्लाह, अरबिया ने आहिस्तगी से कहा। शाह फजल के दिल को कुछ हुआ। वो बेइख्तियार पलटा और उसे अपने साथ लगा लिया। अरबिया की आंखें छलक उठीं, फिर आहिस्तगी से उससे अलग हो गई। शाह फजल के हाथ ने नरमी से उसके गाल को थपथपाया और वापस मुड़ गया। वो साकत व सामत सी खड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह शाह फजल था, इतना नरम, इतना मेहरबान। उसे बेशकीनी से अपने गाल को छुआ जो अभी तक उसके हाथ के लम्स से दहक रहा था। अरबिया मामूल के मुताबिक रात के खाने के बाद किचन साफ़ कर रही थी जब उसने नुजरत को अंदर आते देखा। तुम यहाँ इस वक्त क्या बात है? अरबिया ने हैरानी से पूछा। रात के 11 बज रहे थे। नुजरत ने इस तराबी अंदाज में उंगलियाँ चटखाईं और परेशानी से उसे देखा था। क्या बात है नुजरत? वो उलझ गई। वो अरबिया बीबी, आज फैसल साईं का जन्मदिन है, उसने कुछ झिझकते हुए बताया। अरबिया को झटका सा लगा। क्या शाह साईं किधर हैं? उसने फ़ौरन पूछा। वो मैंने ना अभी अभी उन्हें फैसल साईं के कमरे की तरफ जाते देखा है। आपसे मुझे कहना था आप खामोशी से अपने कमरे में ही सो जाएं, मर्दाने में मत जाइएगा। उसने इधर उधर देखते हुए अजराहे हमदर्दी से कहा। क्यों? वो जी उन्हें आपको देखकर फिर गुस्सा आ जाएगा, उसने समझाया। अरबिया की समझ में ना आया कि वो हंसे या रोए। कौन से गुस्से की बात कर रही थी वो गुस्सा, वो तैश, वो इश्ताल जिसे झेलते हुए वो इतनी सख्त जान हो गई थी कि उसे खुद हैरानी होती थी। अच्छा ठीक है, उसने तसल्ली दिलाई और पलटकर सिंक में हाथ धोने लगी। नुजरत मुतमिन होकर वापस मुड़ गई। उसके जाने के बाद अरबिया ने एक तायराना नज़र किचन पर डाली और लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती बाहर आ गई। उसके कदम मर्दाने की सिमत बढ़ रहे थे। उसे शाह फैसल के कमरे, जो उसने हमेशा बंद ही देखा था, का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने ही शाह फजल खड़ा था। दरवाजे की तरफ उसकी पुश्त थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मुड़ा और अरबिया ने देखा उसके हाथ में फ़ोटो फ्रेम था। गालिबन नहीं, यकीनन उसमें शाह फैसल की तस्वीर थी। अरबिया ने शाह फजल का चेहरा देखा और लरज़ गई। कितना दर्द था उस चेहरे पे, कितना करब, यूं जैसे कायनात की हर अज़ियत, रोए ज़मीन का हर दुख और 7 समंदरों की प्यास उसके चेहरे पर सिमट आई थी। उसकी चमकदार आंखें कितनी करब अमेज़ महरूमी से आवेज़ां थी। उसकी मगरूर खड़ी नाक पे कितनी बेबसी थी। इतना महरूम और इतना पुरवहशत चेहरा। अरबिया को लगा ये चेहरा उसका अपना था। बिल्कुल ऐसा ही तो था उसका चेहरा, महरूमियों की धूप में अटा, रिश्तों की प्यास में भटका हुआ।
وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کے مقابل آ کر ٹھہر گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میری آگ کو بھڑکانے یا میرے احساس زیاں کا اندازہ لگانے کے لیے؟ وہ بہت ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آج فیصل کا جنم دن ہے۔ اگر وہ ہوتا تو آج 22 سال کا ہو جاتا۔ اس کا لہجہ کتنا خالی تھا۔ آپ بہت پیار کرتے تھے ان سے؟ وہ پتہ نہیں کیوں پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، بہت پیار کرتا تھا میں اس سے۔ یہ دیکھو، اس کمرے میں ہر چیز میری پسند کی ہے۔ وہ میری پسند کو اولویت دیتا تھا۔ ہمیشہ جب حویلی آتا تو کہتا لالا اب آپ شادی کر لیں، اور میں ہر بار ہنس دیتا۔ میں کہتا تم اپنا MBA پورا کر لو پھر اکٹھے ہی کر لیں گے، اور وہ فوراً بدک جاتا۔ میری کیوں؟ اور میں کہتا ارے بھائی مجھے تمہارے بغیر کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا، اور شادی کے لیے مورل سپورٹ تو مجھے تم ہی سے ملے گی جب مجھے پتہ چلے گا کہ قربان گاہ میں صرف میں ہی نہیں تم بھی ہو۔ وہ آگے سے بس ہنستا جاتا، اور میں جو کبھی بلند آواز میں ہنسنا پسند نہیں کرتا تھا اس کے آنے پہ یہ حویلی میرے قہقہوں سے گونجا کرتی تھی۔ یہ دیکھو، شاہ فضل نے ہاتھ میں پکڑی تصویر اسے دکھائی۔ عربیہ نے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے دو چہرے اس کے سامنے تھے، شاہ فضل اور شاہ فیصل۔ وہ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الماری کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے دونوں پرت کھول دیے۔ اندر آج بھی اس کے کپڑے اسی طرح سجے تھے، شرٹس، جینز، ٹائیاں، 3 پیس، شلوار سوٹ، کرتے، اجرکیں اور جیکٹیں۔ یہ سب اس نے میرے ساتھ جا کر خریدے ہیں۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پرت بند کر دی اور ان سے پشت ٹکا دی۔ ہر صبح میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے سیل پر کال آئے گی اور وہ ہنستے ہوئے کہے گا لالا آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، اور میں اسے ڈانٹ دوں گا اور کہوں گا تم خود آ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن ہر صبح، ہر شام اور ہر رات میرا دل صرف انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اور میرا فون، اس پر کوئی بیل نہیں بجتی، حالانکہ رنگ ٹون اس نے خود سیٹ کی تھی۔ کہتا تھا تھوڑے سے ماڈرن ہو جائیں۔ اب وہ نہیں آئے گا، اب تو صرف میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اس نے نچلا لب دانتوں سے لے کچل ڈالا۔ مگر یہ انتظار ختم ہی نہیں ہوتا۔ بہت روکا تھا میں نے اسے، بہت سمجھایا تھا کہ وہ منصور ملک سے دوستی ختم کر دے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ تو میری ہر بات مانتا تھا، حکم سمجھ کر جو میں کہتا اس پر کرنا لازم ہو جاتا۔ مگر پتہ نہیں منصور ملک کے معاملے میں اس نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ کیا دشمنی تھی اسے میرے فیصل سے؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیوں اس نے میرے وجود کا ٹکڑا چھین لیا، مجھ سے کیوں ادھورا کر دیا؟ مجھے کیا بگاڑا تھا میرے فیصل نے؟ اس کے لہجے میں ٹوٹی کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہیں سے ایک بار منصور میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ مجھے فیصل کی وہ غلطی تو بتا دے جس کی پاداش میں اس نے اتنے بے رحمانہ طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بتدریج گہری ہونے لگی۔ عربیہ کو لگا وہ ابھی رو دے گا۔ آج میرے سیل پہ اس کے کتنے ہی دوستوں کی کالز آئیں، وہ سب اس کی سالگرہ منا رہے تھے۔ اس کے نہ ہونے کے باوجود کوئی میرے دکھ کا مداوع کرے، وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند اس حویلی میں چکراتا رہتا ہوں، یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ کھیت کھلیان، ہر جگہ اس امید پر کہ وہ مجھے کہیں تو دکھائی دے گا، اس کی ہنسی میں ایک بار پھر سے سن سکوں گا۔ مگر میرا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی گردن جیسے غم کے بوجھ سے بھاری ہو کر سینے پر گر گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار نفسیات کے پروفیسر نے ہیومن ایڈکشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جب زندگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ نشے کی طرح ہماری طلب بن جاتا ہے۔ یہ شخص ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے تو ہم اذیت و درد کے ناقابل بیان تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ اذیت مجھے مستقبل کی طرف بڑھنے نہیں دیتی، مجھے اندر سے کاٹتی رہتی ہے، بالکل کسی نگلے ہوئے بلیڈ کی طرح، اور یہ اذیت مجھے ایک جنونی کیفیت میں دھکیل دیتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے چہرے میں مجھے منصور کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ قاتل چہرہ جسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھتا ہے اور میں خود پر سے اختیار کھو دیتا ہوں۔ تمہیں اذیت دینے کی خواہش ہوتی ہے، پھر میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ تم عربیہ ہو، منصور ملک نہیں ہو، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، شاید وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ ذہنی خلجان شاید مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، کم از کم آج میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر خود پر سے اختیار کھو دوں۔ تم جاؤ جاؤ، وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ عربیہ نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا اور اضطراری انداز میں واپس مڑی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے مضبوطی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گئی۔ اسے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ فضل، تم حقیقتاً وہ نہیں ہو جو میرے لیے ہو، تم صرف انتقام میں اندھے ہو رہے ہو۔ تمہیں ایک نہ ایک دن اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا، لیکن عربیہ ملک اس وقت تک شاید زندہ نہ رہے۔ منصور لالا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس حویلی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔
پہلی بار اسے منصور ملک سے شکایت ہوئی تھی اور وہ اس کے خلاف سوچ رہی تھی، اور پہلی بار اسے شاہ فضل حق پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی لاشعوری طور پر اسی ہیومن ایڈکشن کا شکار ہو رہی تھی۔ دسمبر کی اولین صبح بے حد خنک اور برفیلی تھی۔ حویلی میں جیسے اس سردی کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ تقریباً سب ہی ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عربیہ بھی اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں کچن میں مصروف تھی۔ شاہ فضل کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اسے سردی کے باعث جھرجھریاں سی آ رہی تھیں۔ اسے بڑا سا چائے کا مگ رکھا اور ٹرے لرزتے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ مردانے کی سمت بڑھتے ہوئے اس نے اپنے سرد ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو بمشکل تھاما ہوا تھا، ورنہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ٹرے اب لڑکی کے تب۔ وہ شاہ فضل کے کمرے سے کچھ ہی دور تھی جب اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، وہ سامنے سے آتے شاہ محمود کو دیکھ ہی نہ پائی۔ ایک زوردار ٹکراؤ کے نتیجے میں سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ عربیہ کے حلق سے ایک اذیت بھری چیخ نکلی۔ گرم چائے نے اس کے پیر جلا ڈالے تھے۔ کچھ چائے شاہ محمود کے کپڑوں کو بھی داغدار کر گئی۔ وہ بے اختیار دھاڑ اٹھے۔ تم بیوقوف اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا۔ وہ زرد رنگت لیے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر پیر میں چبھی ہوئی وہ کرچی نکال سکتی جو اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ شاہ محمود کی دھاڑ سے پورا مردانہ گونج رہا تھا۔ منحوس میرا بیٹا کھا لیا تمہارے بھائی نے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے مت دکھایا کرو اپنی شکل، جی چاہتا ہے گولی مار دوں تمہیں۔ ذلیل، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہے تھے، اسی وقت شاہ فضل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے باہر آیا، گیلے بال ماتھے پر بکھرائے۔ وہ غالباً نہایت عجلت میں باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ کیا بات ہے بابا سائیں؟ اس نے معاملے کی نوعیت کو سمجھ لینے کے باوجود استفسار ضروری سمجھا تھا۔ اسے چلنے کی تمیز سکھاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، یقیناً لباس تبدیل کرنے کے خیال سے۔ شاہ فضل نے عربیہ کو دیکھا، خطرناک حد تک زرد رنگت لیے لرزتے وجود کے ساتھ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال سی ہو رہی تھی۔ اس نے عربیہ کا بازو پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچی چلی گئی۔ اس نے اندر لا کر صوفے پہ بٹھایا اور خود دراز کھول کر اس کے پیروں پر لگانے کے لیے مرہم ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ مطلوبہ مرہم نکال کر اس کے پاس آ گیا، اور پھر اس صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے نزدیک جھک کر بیٹھ گیا، اس کی انگلی کے پور سے مرہم لگانا شروع کی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے عربیہ کا پیر چھوا، عربیہ کے تن مردہ میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ سسکی سی بھری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا کام کرتا رہا۔ مرہم لگانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ عربیہ ادھر دیکھو۔ اس نے ہاتھ عربیہ کے شانوں پر دراز کر کے اسے قریب کر لیا۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھے نہیں پتہ چلا، پتہ نہیں کیسے ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ شاہ فضل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر چائے ان پر گر گئی جس پر انہیں غصہ آ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ فضل نے دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے تربتر تھا، اور پھر یک لخت چونکا۔ اس کی نظر عربیہ کے گال پر جم گئی، عضلات کھنچ گئے اور بھووں کے بیچ ایک شکن آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ اس کے لہجے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کس قدر ناگوار گزرا تھا۔ عربیہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ شاہ فضل کے لب بھیج گئے۔ اس نے عربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور بیڈ تک لے گیا۔ لیٹ جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے حکم دیا، مگر اتنے نرم لہجے میں عربیہ دنگ سی لیٹ گئی۔ وہ اس پر سرخ شنیل کا لحاف برابر کر کے اٹھا اور سینٹرل ہیٹر آن کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ندرت کو بلا کر گرم دودھ اور ابلے ہوئے انڈے لانے کا کہا۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس نے انڈے اور کانٹا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کھانے لگی، پھر دودھ کا گلاس پکڑایا۔ اس نے گھونٹ دودھ پیا اور گلاس واپس ٹرے میں دھر دیا۔ ندرت نے ٹرے اٹھائی اور شاہ فضل کی طرف مڑی۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتی ہو، اس نے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شاہ فضل نے دروازے کا بولٹ چڑھایا اور اس کے قریب آ گیا۔ عربیہ کے پیروں پر لگی مرہم جذب ہو چکی تھی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ عربیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پلکیں موند لیں۔ ایک ایک کر کے کتنے ہی آنسو بے اختیار گرتے چلے گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہ الجھا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اسے جھوٹ بولا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ شاہ فضل اتنا نرم رویہ، اتنی توجہ اور اتنی کیئر نہ دو مجھے، میں تو تمہارے ظلم و زیادتی کی عادی ہو چکی ہوں، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شاہ فضل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ مظلوم لڑکی اس قابل نہیں شاہ فضل کہ تم کچھ دیر کے لیے ہی اسے اپنے ہاتھوں کی نرمی بخش دو؟
کیا یہ بے گناہ لڑکی اس قابل نہیں تمہاری وحشتوں کے چراغ اپنے لہو سے جلانے والی یہ لڑکی جسے تم نے جی بھر کے روندا ہے اس قابل نہیں؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ ہار گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر دھر دیا۔ اربیہا کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں، اس کی نظروں سے ملیں اور جھک گئیں۔ وہ نرم ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا سر دبانے لگا۔ اربیہا کے اندر رمجم سی ہونے لگی۔ ایک لذت آمیز سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں ندرت، اس نے رات کے کھانے کے لیے تیز تیز چاول چنتے ہوئے ندرت سے کہا۔ وہ جو بڑے دھیان سے سالن پر کٹا دھنیا چھڑک رہی تھی چونکی۔ کیا بات؟ کیا وہ رک سی گئی؟ کیا شاہ سائیں شروع سے ہی اتنے غصے والے ہیں؟ اس کے سوال میں اتنی سادگی اور چہرے پہ ایسی معصومیت تھی کہ ندرت کو پیار آ گیا۔ نہیں اربیہا بی بی، وہ بس کچھ سنجیدہ مزاج تھے مگر اتنے غصے والے واقعی نہیں تھے۔ مگر جب سے فیصل سائیں گئے ہیں نا تو کسی نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا، ہنسنا تو جیسے بھول گئے ہیں۔ کبھی کبھی بیگم صاحب بہت روتی ہیں، کہتی ہیں میری قسمت میں میرے بچوں کی خوشی تھی ہی نہیں۔ ایک کے لیے تو صبر کر لوں کہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، مگر اس کا کیا کروں جو جیتا جاگتا آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اس طرح کے لاشے سا گماں ہوتا ہے۔ نہ خود سکون میں ہے اور نہ وہ معصوم بچی جس کو مفت میں بیٹھے بٹھائے عذاب بھگتنا پڑ گیا۔ اربیہا چاول چن چکی تھی جب ہی سینک میں دھونے کے لیے مڑ گئی۔ کچن میں خاموشی تھی۔ ندرت سالن کو دم لگا کر باہر جا چکی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں ہاتھ چاولوں میں ڈبوئے چھپ چھپ کر رہی تھی۔ بے خیالی میں دوپٹہ سر سے کھسک کر کندھوں پر ڈھلک آیا۔ اس نے چاول دھو کر باؤل شیلف پر دھرا۔ جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑی اور حیران رہ گئی۔ اس کے عین سامنے شاہ فضل کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ اربیہا دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکلخت شاہ فضل نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ اس نے اربیہا کا ڈھلکا آنچل اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ چادر عورت کی عزت ہوتی ہے اربیہا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ وہ ایک دم سے جیسے حواسوں میں لوٹ آئی اور پھر اس نے ناقابل بیان خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ یہ احساس کتنا جاں فضا تھا کہ شاہ فضل کو اس کا احساس تھا۔ وہ اسے اپنی عزت مانتا تھا، اسے فخر تھا۔ اس نے کھڑکی سے لان کے پودوں اور پتوں پر چمکتی دھوپ کو دیکھا اور اسے اپنا دل بھی انہی کی طرح چمکتا دمکتا لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، شاید کسی نئے جذبے کا نقطہ آغاز یا شاید کسی نئی کہانی کا عنوان۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ صبح سے ہی وہ اس کے معمولات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد وہ ملازماؤں کے ساتھ صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ دوپہر ہوئی تو کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران ایک بار وہ کمرے میں بھی آئی۔ چپ چاپ دبے پاؤں وہ لائٹ آف کیے پڑا ہوا تھا۔ شاید وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے۔ یوں غربا پائی سے چلتی اندر آئی تھی۔ جب وہ دوپہر کا کھانا لے کر اندر آئی تو اس کے ساتھ شاہ محمود کو بیٹھا دیکھ کر جھجک سی گئی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر دھری۔ ادھر آؤ لڑکی، ان کی پرتحکم آواز گونجی۔ وہ سہم سی گئی۔ کیسی بے حس اور ذلیل لڑکی ہو تم! تمہیں احساس ہے کہ میرا بچہ صبح سے اس کمرے میں پڑا ہے؟ تم نے نہ پوچھنا گوارا کیا نہ بتانا۔ وہ سخت لہجے میں باز پرس کر رہے تھے۔ اس نے ہراساں ہو کر شاہ فضل کی صورت دیکھی۔ میں سمجھی آپ سو رہے ہیں۔ تم اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو اور آنکھیں کھول کر رکھا کرو، انہوں نے اسے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ فضل نے ان کی بات اچکی۔ اربیہا تم جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ اور ساتھ میں سر درد کی ٹیبلٹ بھی۔ شاہ فضل کو جیسے اس لمحے اس پہ ترس آ گیا تھا۔ فضل اسے اتنا سر پہ مت چڑھاؤ اور تم واپس آؤ اور اس کا سر دباؤ۔ کیا ضرورت ہے فضول دوائیاں لینے کی؟ وہ جیسے بھڑک سے اٹھے تھے۔ بابا صاحب رہنے دیجیے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا، پھر لحاف سائڈ پر کرتا اٹھا۔ اربیہا نے فوراً سلیپر ڈھونڈ کر اس کے آگے رکھے۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تم چائے بنا کر لاؤ، وہ کہتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کی سمت بڑھ گیا۔ اربیہا شیشے پنج میں کھڑی تھی۔ شاہ محمود تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھے اور زور سے اجرک جھاڑ کر بازو پر لپیٹی اور اسے قہر آلود نگاہ سے نواز کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اربیہا نے ایک طویل پرسکون سانس لی اور کچن کی طرف نکل گئی۔ جب وہ چائے بنا کر لوٹی تو فضل گیلے بال لیے کف چڑھا رہا تھا۔ اربیہا نے دیکھا سیاہ شلوار قمیض اس کے دراز قد اور سرخ سفید رنگت پر خوب جچ رہا ہے۔ اسے چوڑی ہتھیلی بڑے لاپرواہ انداز میں کف کو الٹ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے لاپرواہی سے وہ زندہ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا، ہتھیلیوں میں نمی اترنے لگی۔ ہو گیا میرا جائزہ مکمل؟ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا جب ہی بڑے سکون سے اسے بے سکون کر گیا۔ شرمندگی کے احساس سے اربیہا کا چہرہ تپ اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر وہاں سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور مڑی۔ جا کہاں رہی ہو؟ چائے کا کپ اٹھا کر
اس نے پوچھا۔ میں یہ واپس رکھا ہوں، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ وہ بمشکل سن پائے۔ یہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ، اس نے قطعیت سے کہا۔ اشارہ بیڈ کی طرف تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں میں، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ وہ گڑبڑا کر بیٹھ گئی، پھر بے بسی سے سامنے سجی نعمتوں کو دیکھا۔ وہ چھوٹی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر ہاتھ سے نوالے لینے لگی۔ شاہ فضل نے بڑی گہرائی سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی۔ جب تک اسے چائے ختم کی تب تک وہ بھی چاول ختم کر چکی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور اٹھنے لگی۔ شاہ فضل کو اس پل وہ بہت تھکی تھکی پسماردہ اور اداس سی لگی۔ لائٹ آف کر دوں؟ نہیں، تم یہ سب چیزیں رکھ کر واپس آؤ۔ عربیہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شاہ فضل کی نگاہ نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اسے اس پل وہ عربیہ ملک یاد آئی جسے اس نے نکاح کے 2 روز بعد دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، مومی سانچے میں ڈھلا وجود اور چہرے پر موجود ملائمت بھری معصومیت۔ آج یہ کون سی عربیہ شاہ تھی؟ زرد رنگت، بجھی آنکھیں لیے جن میں اب صرف کرب تھا۔ اس نوخیز کلی کا سارا وجود بہت ہارا ہوا تھا۔ وہ بیک وقت اس سے نفرت بھی کر رہا تھا اور اس پہ ترس بھی کھا رہا تھا۔ وہ جیسے خود کو ہی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ اس کی مستقل مزاجی اور صبر پہ حیران تھا۔ وہ ابتدائی دنوں میں ضرور آگے سے بولی تھی، مگر بعد ازاں اس نے گویا لبوں پر مہر لگا لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اب شاہ فضل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ تبدیلی صرف خیالات میں آئی، رویوں میں نہیں۔ وہ اس کشمکش اور جھنجھلاہٹ کو چھپا نہیں سکا۔ اور اسی شام جب اس نے اپنے کپڑے استری نہ ہونے پر اسے بلند آواز میں گالی دی تھی اور اسے تھپڑ مارا تھا، تو وہ کیسے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اور اس پل شاہ فضل کو بے حد خوف محسوس ہوا تھا، اس کے صبر سے، اس کی ان بے تاثر نگاہوں سے۔ رات کے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے ندرت نے ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر عربیہ نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا اس صبر کا بی بی۔ وہ خوشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو ندرت، یہ صبر میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، یہ میری مجبوری ہے اور اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بہت ٹھہراؤ آ گیا تھا اس میں۔ باہر کھڑے شاہ فضل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ لب کچلتا واپس پلٹ گیا تھا۔